रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में। एक बार फिर मुल्क के मुस्तनद और जय्यद अकाबिर उलमाए किराम की मायत में हमारा और आपका वक्त कट रहा है। जितने भी दिन रमज़ान मुबारक में गुजरे इतनी तेज़ी से गुजरे हैं और वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। ये है हुसूल इल्म और इल्म की लज्जत। जब उलमाए किराम ऐसे हों तो माशाअल्लाह इल्म हासिल करने में भी मज़ा आता है। चूँकि कुरान और सुन्नत से हट कर कोई बात ARYQ TV पर नहीं होती और आज भी ये इम्तियाज़ हासिल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ARYQ TV को सिर्फ कि यहाँ पर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मजबूत नशरियात हर साल की तरह इस साल भी नशर की जा रही है। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि मदारिस में मखसूस तालीमी निसाब, तो आप इरशाद फरमा रहे थे कुछ। जी, मैं ब्रेक से पहले मैंने कुछ अर्ज़ किया, मज़ीद अर्ज़ करता हूँ। फरमाया गया कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन खामिसन। फरमाया कि या तो आलिम हो जाओ, अगर आलिम नहीं हो सकते तो मुतअल्लिम यानी शागिर्द बन जाओ, यानी स्टूडेंट बन जाओ, सीखना शुरू कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इल्म की बातों को सुनने वाले हो जाओ, उनकी मजलिस इख्तियार करो। और ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले हो जाना। पांचवा इन चारों के बाद पांचवा ना होना, यानी कितनी बड़ी बात है कि आलिम, मुतअल्लिम, मुस्तमे और मुहिब। फरमाया कि पांचवी चीज की तरफ ना जाना कि वो तुम्हें हलाकत में पढ़ा देगी। सही। अच्छा, अब जो इल्म से खालिसतन मुराद है वो इल्म दीन मुराद है। अच्छा, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि वो इल्म जो दुनियावी तौर पर है वो इल्म यानी शरीयत मुतारा से हम आएंगे तो हम उससे बाहर नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि इसको भी सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, साइंसदान हो जी, उसको साइंसदान हो, जाहिर है कि वो साइंटिस्ट अपने होता है। मुल्क की खिदमत कर रहा है तो गोया कि मिसाल के मुल्क पाकिस्तान है, वो अगर मुल्क की खिदमत कर रहा है तो वो मुल्क की भी खिदमत कर रहा है और वो दीन की भी खिदमत कर रहा है, इसलिए कि वो तमाम मुसलमानों की जान बचाने के लिए लगा हुआ है, उनकी दिफा के लिए लगा हुआ है। इसी तरीके से डॉक्टर है, वो खिदमत के जज्बे से आया है तो वो मुल्क और कौम की भी खिदमत है, वो इस्लाम की भी खिदमत है। तो इस्लाम से वो दूर नहीं होता बल्कि और करीब होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, जो साइंटिस्ट है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, साइंटिस्ट तो तस्खीर कायनात का मिज़ाक नहीं नजर आता कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो हुक्म है। अरे हुजूर वाला, ये तस्खीर कायनात की सिखाई कुरान ने। अल्लाह, साइंटिस्ट बनाए कुरान ने, साइंसदान बनाए। ये पहले पूजा किसी करते थे, पत्थरों की करते थे। ये चांद सूरज सितारे हमने पहले भी मिसाल दी, ये सबकी पूजा किया करते हैं। इस्लाम ने आकर बताया कि ये नेचुरल फिनोमेना है, बिल्कुल ये मज़ाहिर कुदरत है, बड़े-बड़े ये पूजने के लिए नहीं है, ये तस्खीर करने के लिए है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन। तो आप देखें ना कि यही जब मुसलमान हुए तो गजाली भी बने, अबू नसर फराबी बने, इब्ने सीना बने, तो ये कौन थे? ये सारे के सारे मुसलमान थे कि जिन्होंने फिर तस्खीर की है। और कुरान ने हमें बताया कि ये तस्खीर के लिए है, ये मज़ाहिर कुदरत है, इनको मुसख्खर करो, ये पूजने के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं, इबादत के लिए फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैं बस आखिर में ये अर्ज़ करूंगा, पिकासो था, ये मैथमेटिक्स में बहुत माहिर था। एक वक्त ऐसा आया कि ये खुद कहने लगा कि एक रब है, एक खुदा है जो पूरी कायनात को चला रहा है। अच्छा, केथ मोर था, एक डॉक्टर था। अच्छा, ये जो कुरान कहता है ना कि यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन, कि हम तुम्हें माँ के पेट में 3 अंधेरियों में रखते हैं। ये अयां कब हुआ कि जब मेरे ख्याल में कि 18वीं 19वीं सदी के दरमियान एक खातून जो हामला थी वो चल रही थी, अचानक वो घुटनों के बल गिरी। अच्छा, हाँ, उसके घुटनों को शदीद नुकसान हुआ, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था उसे नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर्स इसमें लग गए कि ये हुआ क्या है, तो बिल आखिर उन्हें कहना पड़ा कि इसलिए बच्चे को नुकसान नहीं हुआ कि बच्चा रहमे मादर में 3 पर्दों में होता है। तो केथ मोर ने जब इसे पढ़ा तो वो मुसलमान हो गया कि जो बात आज हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब से कर दी है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। क्या बात है।
مفتی صاحب مجھ سے اکثر لوگ اس شعر سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ یہ شعر، تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن آپ نے جب پڑھا، میرے انتخاب زیر انتخاب نہیں ہے، میرے ماشاءاللہ یہ خوبصورت شعر ہے، موضوع کے مطابق ہے بالکل، اور سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے آج، سائنس ایک جملہ مسخر کر کے، ہاں ایک جملہ عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے، سائنس جب اپنے پروسیجر میں ہوتی ہے نا تو بعض اوقات نہیں لگتی، لیکن جب مکمل ہو جاتی ہے، تحقیق مکمل ہو جاتی ہے تو اسلام جو کہہ رہا ہوتا ہے اسی پر پہنچتی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ بات وہی ہے مصعب، جب پروسیجر میں ہوتی ہے نا عقل کی دوڑ ہوتی ہے، لیکن جب یہ عقل تھک جاتی ہے نا تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، اور اسی لیے عقل و عشق کی وہ جو جنگ ہے تازہ میرے ضمیر میں، علامہ اقبال نے بڑی رہنمائی کی ہماری، اللہ ان کے درجات بلند کرے اپنے قلم کے ذریعے، تازہ تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ اور یہ بات صحیح ہے، اسماعیل جلالی نے بھی یہ بات ماشاءاللہ شامل کیا آج پروگرام میں ہمارے ڈائریکٹر نے، کہ جب سائنس بڑی انتھک محنت اور دوڑ کے بعد جس مقام تک پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سنت نبوی ہے جو کہ 1400 برس پہلے بتا کی بڑی تحقیق ہے ماشاءاللہ، اور آپ علماء کے ساتھ ایک زمانہ گزار دیا اسماعیل جلالی نے، اللہ خوش رکھے سید صاحب ماشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، کہا جاتا ہے جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں وہی تقوی والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی خشیت والے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ اصل میں جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ علم نور ہے، علم یقین کا نام ہے، علم حکمت کا نام ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام ولما بلغ اشدہ آتیناہ علما و حکما، فرمایا ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی، تعبیر رویا عطا فرمائی۔ نوجوان فاضل ذکر کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، علم کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کا ذکر ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ شرف آدمیت کا ذکر ہوا، اور آدمیت کے اندر، انسانیت کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام سب سے معتبر جماعت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار ان کے علم و حکمت عطا کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، حضور تو فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا ہے، میرا تو کام ہی ہے علم کو پھیلانا اور علم کی تبلیغ اور علم کی اشاعت کے لیے، جہاں سے گزر بھی جاؤں گا وہاں علم ہوگا۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم و مکرم محترم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی عطا فرمایا، اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ لیکن سید سلمان گل صاحب، قرآن ہی کہتا ہے کہ متقی اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جب تک اس کو علم نہیں آئے گا۔ جی، تقوی کی بنیاد تو علم ہے نا۔ ایک شخص ہے اس کو حلال و حرام کا ہی پتہ ہی نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کو عبادت کرنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں۔ کل ہم نے عبادت پر بات کی تو ہمیشہ یہی کہا کہ عبادت وہی عبادت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں دی ہے۔ بالکل صحیح، جب تک آپ اس طریقے کو نہیں سیکھ سکیں گے تو آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق، کوئی بھی صوفی ہے وہ کہتا ہے یار میں یہ شروع کرتا ہوں نیا، تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس وہی بالکل ہمارے پاس بالکل بدعت ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان فقہائے کرام نے بھی جب مسائل استنباط کیے اور استخراج کیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے، بالکل ایسے ہم نے اس سے نکال کے دیا۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا مکرم انسان تبھی بنے گا کہ سب سے پہلے وہ علم کی سیڑھی پر آئے گا۔ اور رب کائنات فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ خشیت، سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انہیں ہے کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کے بغیر بندہ تقوی تک آ جائے یہ مشکل ہے، محال ہو ہی نہیں سکتا۔ علم نہ ہو تو تقوی کیا؟ نوجوان فاضل نے حضرت عاصم بن برکیہ کی روایت پڑھی، قال الذی عنہ علم من الکتاب، جناب اس ولی کا بھی تعارف قرآن نے سب سے پہلے علم سے کیا ہے، سبحان اللہ، تسبیح سے نہیں کیا، کسی اور چیز سے نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو جب فرشتوں نے کہا تسبیح کا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی دیکھو پھر جلوے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ فضیلت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ
حضرت جنید بغدادی بھی فرماتے ہیں کہ من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، فرمایا بغیر علم کے جو فقیری اور درویشی کی راہوں پر چلے گا، فرمایا اس کا انجام تو یہ ہوگا کہ شیطان اس کو کفر تک پہنچا دے گا۔ جی حضرت سلطان باؤ بھی فرماتے کہ باج علمو جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو۔ اللہ فرمایا فقیری کرنی ہے تے پہلا علم حاصل کرو پھر فقیری۔ اچھا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر آسان راستہ یہ ہے، پک ڈنڈی پکڑنے کا اور پتلی گلی پکڑنے کا راستہ یہ ہے نہیں، یہ علماء کا راستہ ہے، یہ درویشوں فقیروں کا راستہ ہے، یہ عاشقوں کا راستہ ہے۔ ہر فقیر عالم میرے ہوا، بھائی کوئی ہر بھی درویش عاشقوں عالم۔ کا راستہ نہیں، یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین کرام سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، کوئی فقیروں کا، کوئی درویشوں کا، کوئی عاشقوں کا کوئی راستہ نہیں، راستہ ایک ہی ہے، وہ جو مدینے جا رہا ہے کہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، راستہ وہی جس پہ سرکار چلے۔ بس یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے راستے نہ کریں، آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے کر جائیں، حضور کے سنت پر لے کر جائیں، صراط مستقیم پر لے کر جائیں، لوگوں کو سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ نہیں اے فقیر درویشاں دی نمازاں مکے مدینہ ہوندیاں نے، درویشاں دے کھانے پینے سارے اتھے نے، نظرانے اتھے نے، نمازاں سارے، بات سنیں، کھانے پینے یہاں پر، مطلب وہ نظرانے یہاں پر، اور ایسے ہم نے سکینڈلز بہت زیادہ دیکھے ہیں، فراڈ یہاں پر، نمازیں مکے مدینہ۔ حضرت سب سے بڑا ہم صوفی ہیں بحمداللہ تعالیٰ، یہ سب قادری چشتی نقشبندی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بحمداللہ تعالیٰ ہم نے محفل سما تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب سے بڑی بات ہے ہم ایک مسلمات اداروں سے پڑھ کے آئے، ہم سے بڑا صوفی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آج دنیا کے اندر سب سے بڑا جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ واردات ہے نا، وہ تصوف کے لباس خضر، اقبال بھی روتے ہوئے گئے، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن ڈاکو، رازن کا ترجمہ ڈاکو، تو اس وقت سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے نا، جیسے حکیم ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، عطائی فلاں بنا ہوا ہے، جعلی وکیل بنا ہوا ہے، جعلی سیاستدان بنا ہوا ہے، سب سے بڑا یہ ہے کہ جعلی صوفی بن جاؤ۔ مفتی صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ تصوف اور یہ صوفیاء کرام مارکیٹ کے اندر اتھینٹک چیزیں، اس لیے تو جعلی کاپیاں، 1 نمبر کاپی، 2 نمبر کاپی، 8 نمبر تک کاپیوں پہ کاپیاں آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرے کے اندر قبول ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا علم کے بغیر اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، تقوی، یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن سے اگر حد کے بات ہو تو یار اب ہمیں بتا دو، قرآن کہتا ہے انما، یہ علماء بیٹھے ہوئے کلمہ حصر ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کی سب سے زیادہ خشیت اسی کو ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم معرفت عطا فرمایا۔ ایک عالم انسان ہے، وہ عمل کرے تو وہ تو نور علی نور ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر پھر بھی وہ بے عمل ہے، لیکن کم سے کم وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ تو فرما رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا قرآن اور اللہ کا ایمان تو پہنچا رہے ہیں، دین تو پہنچا رہے ہیں، وہ کسی بھی سطح کے اندر، فرمایا کہ نفس وصف علم کی وجہ سے بغیر کسی اعزاز کے اس کے اندر عمل آ جائے، کردار آ جائے، اس کے اندر خلوص آ جائے، للہیت آ جائے، وہ تو دنیا کا غوث اعظم بن جائے، وہ تو خواجہ غریب نواز بن جائے۔ اچھا آپ تمام سلمان بھائی آپ صوفیاء کو پڑھتے ہیں، حج بحث بھی کرتے ہیں، آپ پرانے قرون اولا کے تمام صوفیاء کو اٹھا کر دیکھ لیں، بالکل صحیح، کوئی بھی صوفی جاہل نہیں ہو، بالکل ایسا ہے، کوئی بھی صوفی نہیں۔ وہ سب سے پہلے خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، غوث پاک کا میں پڑھا، داتا صاحب کا پڑھا، کشف المحجوب کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے پہلے انہوں نے علم کی بات کی ہے۔ یہ آج ہمارے اس قرب قیامت کے زمانے کے اندر آ گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ علم کی بات ہی نہ ہو، علم کو بالکل لپیٹ دیا جائے، علم کے اساس بالکل لپیٹ دیے جائیں۔ ایک صوفی بھی جاہل نظر نہیں آتا تھا اور ایک جاہل بھی صوفی بن نہیں سکتا تھا اس دور میں، صحیح بات ہے۔ تو سب سے بنیاد یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر حاصل نہیں کر سکتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، فرمایا علم معرفت ہی تمہاری عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور۔ بالکل سر، جہاں جہل دیکھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا کلام گواہ ہے کہ وہ جاہل جب تم سے مخاطب ہوں تو سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ، جاہلوں سے الجھن، وہ خطرناک جاہل جن کی مثال مفتی سہیل اعظم جدی صاحب نے دی۔ اور جہل جہاں پہ دیکھا قرآن نے وہاں یہ بھی کہا انہو کان ظلوما جہولا، تو بہرحال جہل سے، جہالت سے کبھی کوئی صوفی نہیں بن سکتا، کبھی کوئی یہ چاہ جائے کہ اللہ رب العزت کسی کے سینے میں علم پیدا کر دے اور پھر وہ اسے تصوف کی منزل پر لے آئے۔ جو بھی آیا، میں
علامہ اقبال کا شعر پڑھتا ہوں بریک لینے کے لیے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار میں بزم علماء سجی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں، آج بزم علماء میں موضوع بھی بڑا نرالا ہے. علماء کرام ہے اور موضوع ہے علم کی اہمیت. اللہ اکبر. ہم نے قرآن کا معیار سمجھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا کون ہے، وقار والا کون ہے، رسپیکٹ کسے دی جائے گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم. لیکن ہمارے علماء کرام نے آج بتایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت ہے، ویسی فضیلت عابد پر عالم کی ہے. اللہ اکبر. صاحبان علم، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ علماء کرام یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہمارا ایسٹ ہے. ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر کو سمجھیے اور جہلا سے گریز کیجئے. جاہل سے بات کرنے، وہ شیخ سعدی نے حضرت ارشاد فرمایا جواب جاہلاں باشد خاموشی، بہتر ہے جاہل کے جواب دینے سے کہ انسان خاموش رہے. علماء کرام موجود ہیں، ان کی صحبت میں ہمیں بھی علم سیکھنے کو مل رہا ہے اور الحمدللہ کوئی بھی بات کہیں کنوے کرتے ہوئے ہم بڑے دعوے کے ساتھ الحمدللہ، کیونکہ مستند علماء کرام قرآن مجید اور کتاب و سنت کا حوالہ دے کر دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہی دلیل ہم آگے پہنچا دیتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ علم سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. قبلہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب موجود ہیں. قبلہ علم کے مقاصد برسبیل تذکرہ اشارہ ہوا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ وضاحت ہو. علم کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، بنیادی بھی اور مجموعی بھی؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، علم کے مقاصد میں سب سے بڑا پہلا جو اہم مقصد ہے رضا الہی کا اصول ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں. جس طرح استاد صاحب نے کلام فرمایا کہ اگر دینی علوم میں بھی رضا الہی کا جو اصول، اس کی جو نیت ہے وہ مفقود ہو گئی تو وہ محض ایک رسم ہی ہے اور اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اور دنیاوی علوم میں بھی اگر رضا الہی کا اصول مقصود ہے، سائنس کا علم حاصل کیا، میڈیکل کا علم حاصل کیا اور اللہ رب العالمین کی اس سے رضا مقصود ہے کہ اس علم کے ذریعے میں مخلوق کی خدمت کروں گا اور ان کے دکھ سکھ میں کام آنے کی کوشش کروں گا، ملک کے فلاح و بہبود کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا. تو اگر رضا الہی کا اصول اس میں مقصود یہ ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے. اور بغیر اگر رضا الہی کے حصول کی نیت سے اگر دنیاوی دینی علم بھی حاصل کیا، جس طرح مشہور حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بعض افراد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک عالم کے بارے میں فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ تو عرض کرے گا کہ الہی میں نے علم حاصل کیا، تیرے دین کی تبلیغ کی، ترویج و اشاعت کا میں نے کردار ادا کیا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا علم حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اور تیری جتنی بھی تگ و دو تھی اس کا مقصد ہی یہی تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ تیری شہرت ہو، داد و تحسین ہو، تیری واہ واہ ہو، معاشرے میں تیری شہرت ہو، تیرا شہرہ ہو. یہ ساری چیزیں تیرا مقصود تھی اور تو نے جس چیز کا تقاضا کیا، دل میں تیری جو خواہش تھی، ہم نے دنیا میں پوری کر دی. یعنی دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر تیری شہرت تھی، تیری داد و تحسین کا ہم نے اہتمام کیا. تو نے دنیا میں جو بھی اس کیفیت کی وجہ سے چاہا ہم نے تجھے دنیا میں عطا فرما دیا. تو آج جو چاہا تھا ہم نے تجھے مل گیا، تجھے مل گیا. آج تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ تو فرمایا کہ اسے داخل جہنم فرما دیا جائے گا. یعنی علم کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، سب سے بڑی جو نیت ہے، رضا الہی کا حصول ہو. پھر اس کے بعد علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد سب سے جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی اصلاح ہے، اصلاح عقائد ہے، اصلاح اعمال ہے، اصلاح احوال ہے. کہ علم اور عمل کی مثال جسم اور روح کی طرح ہے کہ جس طرح جسم کے لیے اگر روح نہیں ہے تو بالکل وہ ساکت ہے، جامد ہے، مردہ ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر اس علم کے ساتھ اس کا عمل نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے. اور حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے نا کہ بغیر عمل کے جو عالم ہے، علم والا ہے، تو اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہے جس نے چراغ اٹھایا ہوا ہے. یعنی چراغ سے وہ خود فائدہ حاصل نہیں کر رہا، دوسرے لوگ تو اس سے فائدہ لے لیتے ہیں لیکن وہ خود اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. اس کے نیچے چراغ تلے اندھیرا والی بات. چراغ تلے اندھیرا. بالکل. تو اہم اس کا جو مقصد ہے علم حاصل کرنے کا کہ اپنی اصلاح ہو. اور انسان کوشش ہی اس لیے کرتا ہے کہ میں حق کو پہچانوں، حق کے راستے پر گامزن رہنے کی کوشش کروں، حق کی تلاش کروں، جو حق راستہ ہے میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح ہو گئی. اب اس کے بعد اہم جو مقصد ہے اور اہم جو حصول علم کی جو نیت ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے میں اپنے
آس پاس کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح ہو. اور قرآن کریم میں اسی سے متعلق فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اور حدیث میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اس کے اہل و عیال ہیں, اس کے آس پاس کے علاقے والے ہیں, ان کی اصلاح ماتحت بھی ظاہر ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بے شک. تو خود اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آس پاس کے جو بسنے والے افراد ہیں ان کی اصلاح کا فریضہ یہ اصول علم کا مقصد ہے. اور اگر اس نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا, اس مقصد کا اصول نہیں ہوا, اور اپنے تئیں اپنی ہی تربیت میں اپنی ہی اصلاح میں لگا رہا, تو یقیناً یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں وہ حدیث ہمارے سامنے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کر ہلاک کر دو. عرض کی کہ باری تعالیٰ اس میں ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی عابد ہے, انتہائی عالم ہے اور متقی پرہیزگار ہے, وہ اتنے عرصوں سے اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تھی نافرمانی نہیں کی. تو فرمایا کہ جبریل اس نے میری نافرمانی نہیں کی, لیکن آس پاس جو نافرمانی کا ماحول تھا, میری بغاوتوں کا جو ماحول تھا, سرکشی کا جو ماحول تھا, اس میں اس کو کم کرنے کے لیے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, جبکہ اس کی ذمہ داری تھی. بے شک اس کی ذمہ داری تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اصول علم کا اہم جو مقصد ہے کہ اپنے آس پاس کا جو ایک اندھیرا ہے, جو تاریکی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں اسماعیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہماری کالز کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز لے رہے ہیں, اور لائیو ٹیلی فون کالز میں آپ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کال, آپ بھی کہیں سے بھی ہمیں کر سکتے ہیں سوال, اور سوالات کے جوابات دیں گے یہ علماء کرام, مستند علماء کرام الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں, جن کی بات سند. اور میں مفتی صاحب, مجھے اتنی خوشی علامہ صاحب آپ حضرات کے بیٹھنے سے, جو بات آپ لوگ کرتے ہیں اس بات پہ امپلیمنٹ بھی فوراً ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا وہ طلاق کا معاملہ تھا, بہن نے فوراً رجوع کیا. اچھا, پھر آپ نے ایک لفظ کہا تھا کسی معاملے میں اصلاح تھی, تو ایک صاحب نے آ کے کہا کہ میں نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی اور میں نے یہ کام ابھی اور اسی وقت چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ میں سمجھتا ہوں حق ادا ہو رہا ہے. کیا فرمائیں سلمان بھائی؟ میں ذرا سے یہ کہوں گا, جی قبلہ علامہ صاحب نے اور قبلہ سید صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی. دیکھیں, عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ جو کہ اپنے یعنی وہ دل سے نہیں سمجھتے لیکن خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ علماء دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. جی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کیا جائے وہ دینی ہے. صحیح بات, صحیح ہے نا, اور جو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے وہ دنیاوی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ڈاکٹر کی بڑی اچھی مثال دی, نیتوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسلام بالکل منع نہیں کرتا. اگر اسلام منع کرتا تو ابن حزم اور یہ فارابی اور یہ بو علی سینا, تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے, ابن خلدون کہاں سے پیدا ہوتے, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہاں سے پیدا ہوتے. اسلام نہیں منع کرتا, اسلام بلکہ اس کی ترویج کرتا ہے, اس کی اشاعت کرتا ہے. اور اقرا کا حکم ہمارے سامنے ہے, احادیث کریمہ ہمارے سامنے ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ ہمارے سامنے. ہاں, اسلام وہاں قدغن لگاتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں فتنے کی طرف لے جائے, اسلام اس پر قدغن لگاتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں اسلام بیزار بنا دے, دین اسلام سے دور لے جائے, تو شریعت مطالعہ اس تعلیم پر منع کرتی ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, وہ تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے. اللہ سے کرے دور, اللہ سے اگر دور کرتا. ایک جملہ کہوں گا, مجھ سے بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے. اسی طرح آج کے زمانے کے اندر لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یار یہ علماء ہیں, انہوں نے صرف علم دین پڑھا ہے, یہ جو ہے ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں. دیکھیں, ہر ایک تو سب سے پہلے ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے, کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو. لیکن یہ جو علماء کرام ہیں ان کی اپنی فیلڈ ہے. کیا آپ نے کبھی کسی انجینئر سے یہ کہا ہے کہ یار تجھے ڈاکٹریٹ کیوں نہیں آتی ہے, صحیح بات, تو لوگوں کا علاج کیوں نہیں کر سکتا؟ اسپیسیفک شعبہ ہوتا ہے نا. اچھا, کسی انجینئر سے, کسی جو ہے کسی ڈاکٹر سے کہا ہے کہ تمہیں گھر کیوں نہیں بنانے آتے؟ ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے, کسی وکیل سے تم نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو کیسا انسان ہے یار, اچھی بات کر رہے ہیں, وکالت اہم بات کر رہے ہیں, تو نے وکالت کی ہے, تجھے گھر بنانا نہیں آتا, صحیح بات, تمہاری وکالت کا کیا فائدہ؟ صحیح بات. تم نے کون سے یہ لا کیا ہے, کون سے کالج سے تم لا کر کے آئے؟ تو یہ ہر اپنے اپنے علوم ہیں. لکل فن رجال, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن جہاں آپ ڈاکٹر سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم گھر بناؤ, انجینئر سے یہ نہیں کہتے کہ تم لوگوں کو علاج کرو, وہاں علماء سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ گھر کیوں نہیں بنا سکتے ہو, لوگوں کا علاج کیوں نہیں کر سکتے ہو, فلاں کیوں نہیں کر سکتے ہو. علماء کا اسپیسیفک ایک کام ہے کہ قرآن و حدیث کے احکامات کو, جو تشریحات ہیں,
ان تک لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے لیے وہ زندگی کے 8-10 سال صرف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. پہلے ایک بچہ حفظ کرتا ہے، اس کے بعد ایک بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اس کے بعد وہ تجوید پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ درس نظامی پڑھتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سلمان بھائی، آپ یقین کریں، آپ نے کبھی علماء کا جلوس نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہمارے الاؤنس بڑھاؤ، ورنہ آج عشاء کی نماز نہیں پڑھائیں گے آپ. عشاء کی نماز نہیں ہوگی آپ کی مسجد میں. اور سب سے جب کہ کم تنخواہیں اسی شعبے کے لوگوں، وہی عالم دین. یعنی ان کا ایک بھائی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے اگر 15 سال گیا ہے تو اس کو دنیا کے اندر ایک الگ گریڈ ہے. اور آپ علماء کو اپنے، ایک شیخ الحدیث ہے ہمارے شیخ الحدیث ہیں سلمان بھائی. ہم نعت خوانوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم نعت خوانی سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، نعت خوانوں سے بھی. لیکن ایک ہمارے شیخ استاد ہیں ہم سب کے، شیخ الحدیث صاحب، وہ مہینے کے 30 دن پڑھاتے ہیں. ان کو 50,000 تنخواہ دینے کے لیے قوم تیار نہیں ہے. لیکن ایک اچھا گویہ ہے، آواز والا، چلو کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی گانے والا ہے، گانے والوں کو ایک رات کے اندر لاکھوں روپے یہ قوم دینے کے لیے تیار ہے گویوں کو. تو آپ بتائیں کہ معاشرے میں بیزار قوم ہے گویے. میرے محلے میں ایک شادی ہوئی ہے، کسی ہندو ناچنے والے کو وہاں انڈیا سے بلایا، سنے ایک رات کے $30,000 دیے اس کو. $30,000. اور انہی کو اگر کہتے ہیں کہ یار شیخ الحدیث صاحب آ رہے ہیں، مدرسہ ہے، نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مندی بہت زیادہ بازار کے اندر. تو جب ہمارا معاشرہ یہ کرے گا کہ علم و علماء کی قدر نہیں کرے گا تو معاشرے میں گویے پیدا ہوں گے، سر لگانے والے پیدا ہوں گے، علماء پیدا نہیں ہوں گے. اور پھر ماں باپ کا یہ رونا جو ہے وہ اپنی جگہ درست نہیں ہوگا کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، گناہوں میں لگی ہوئی ہے، ان کاموں میں لگی ہوئی ہے. بنیاد آپ نے مضبوط نہیں کی. آپ کو چاہیے تھا بنیاد آپ ان کی اساس مضبوط کرتے، قرآن کا علم دیتے، انہیں علم دین سکھاتے، دیگر علوم فنون میں وہ باکمال ہو جاتے. خدا کی قسم میں نے آج بھی کہا محفل حسن قرات، مقابلہ حسن قرات میں جو بچے حافظ قرآن ہوتے وہ جینیس ہوتے ہیں عام سٹوڈنٹس کے مقابلے میں. آپ انہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے گا، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ خاطر خواہ نتائج لے کر آتا ہوگا. اس کا حافظہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے. جب آپ قرآن کا علم سیکھیں گے، دین کا علم سیکھیں گے تو آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور دیگر علوم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو باکمال کرے گا، صاحب کمال بنائے گا. میں ہمارے جو کالرز ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، وہ آئیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. جی سب سے پہلے کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی میرا قرضے کے بارے میں سوال ہے. مجھے نا تھوڑا قرضہ ہے میرے اوپر نا. قرضہ؟ اچھا ٹھیک ہے. جی، اور جن کا قرضہ ہے نا میرے شوہر کا بالکل کام وام نہیں ہے، میرے 2 چھوٹے بچے. اچھا، تو وہ جن کا قرضہ ہے وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ وہ پریشان کر رہے ہیں. بس مجھے نا میرے ایک 2.5 سال کا بچہ ہے اور ایک جو ہے نا 10 ماہ کا بچہ ہے. میرے شوہر رکشا چلاتے ہیں، وہ بھی بالکل فارغ بیٹھے ہیں. وہ مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں، اگر تم نے پیسے ویسے نہیں دیے نا تو ہم آپ کے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. میں پتہ نہیں کہاں کہاں ماری پھر رہی ہوں پیسوں کے لیے. مفتی کرام سے پوچھیں اگر کوئی کہیں سے کچھ بندوبست ہو جائے تو میری کچھ مدد کرانے خدا کے واسطے. میں بہت پریشان ہوں اگر میرے بچوں کو. بہرحال میری بہن آپ کی آواز دنیا نے سنی ہے. کوئی اللہ کا بندہ آپ کے مسئلے کو حل کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے. دوسرا، مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے کہ ایسے قرضے دار ایسے حالات میں ان کا یہ رویہ کیسا ہے. وہ اگرچہ اٹھیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان. انشاءاللہ علماء اکرام اپنی اذان دینا نہ چھوڑی ہے، نہ چھوڑیں گے اور حق بات کریں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جاوید بول رہا ہوں. میں نے یہ جی کیا سوال ہے بھائی؟ سوال کیا آپ کا جاوید بھائی؟ میرا سوال ہے کہ میں نے نیشنل بینک والوں کو بلڈنگ کرائے پہ بنا کر دی ہے. اچھا، کیا کس کو بنا کر دی ہے؟ نیشنل بینک والوں کو کرائے پہ بلڈنگ بنا کر دی ہے. کرائے پر بلڈنگ بنا کر دی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی جب بنا کر دیا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ بینک سارے پاکستان میں جو سودی نظام پہ چلتے ہیں، جس کا جو آپ کرایہ لیں گے وہ کرایہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس سلسلے میں میری کچھ مہربانی فرما کر کریں. بالکل بتاتے. جگہ آپ کی آپ نے کرائے پر دی ہے بینک کو، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی میری اپنی جگہ ہے، بلڈنگ میں نے پوری اپنے پیسے لگا کر بنا کر دی ہے. بھائی جان بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ، اور نیکسٹ کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. کرونا کا جو حال ہے نا، کرونا کا جو حال ہے. ہیلو. ہیلو جی بھائی. سر یہ بات یا فیزو یا سلامو یا ودودو، یہ تمام بیماری کے کرونا کا حل ہے. بہت شکریہ. آپ سب میری طرف سے عوام کو یہ بتا دیں. بتا دیں. آپ نے بتا دیا، عوام نے سن لیا. آپ نے یا حفیظو یا سلامو اور یا مقیتو غالباً انہوں نے کہا
یا ودود میری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بتا دیں کہ دنیا کو کہ یہ کورونا کا حل ہے، یہ وظیفہ بہرحال آپ نے بتا دیا، لوگوں نے سن لیا۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد ہوتی ہے ناظرین کرام آپ سے ملاقات۔ آپ ہمیں کر سکتے ہیں ٹیلی فون کال، لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے، کال کیجئے، سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔